Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद मुश्ताक आपसे मुखातिब है और आप सुन रहे हैं डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद मुश्ताक यूट्यूब चैनल। एम इस्लामियात पार्ट 1 उसका दूसरा पेपर हदीस व इल्मुल हदीस, उसमें जो पोर्शन है मतन हदीस उसके लेक्चर का सिलसिला जारी है और आज हमारा 9वां लेक्चर है और किताबुल इमारा का आज तीसरा लेक्चर है। किताबुल इमारा के अंदर जो आज की अहादीस मैंने इकट्ठी की हैं उसमें जो टॉपिक बनता है वो है इताअत अमीर। तकरीबन 5-6 अहादीस हैं। इन 5-6 अहादीस को मिलाकर एक उन्वान जो मैंने कायम किया इताअत अमीर का, तो आपने इसकी तशरीह करते हुए इन तमाम अहादीस को ज़ाहिर पेपर में एक आएगी तो दूसरी हदीस को बतौर रेफरेंस आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लिख सकते हैं। एक हदीस आए तो दूसरे को बतौर रेफरेंस लिख लें, तो गोया कि ये तमाम हदीस को मिलाकर एक सवाल तैयार करना है अच्छा सा, ताकि पेपर में लिखते हुए आप दलाइल के साथ उस बात को वाज़े कर सकें। तो कौन कौन सी हदीस है, सबसे पहले इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। हदीस इब्ने अब्बास अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम काला नज़रत फ़ी अब्दिल्ला बिन हुज़ाफ़ा बिन कैस बिन अदी इज़ बाअसहुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी सरियतिन। ये सहाबी हैं अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा कहते हैं, उनको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा किसी सरिया में। और सरिया किसे कहते हैं? वो जंग जिसके अंदर आका अलैहिस्सलाम ख़ुद तशरीफ़ ना लेकर जाएं। अगर जहाँ पे ख़ुद तशरीफ़ ले जाए उसको गज़वा कहते हैं। तो उस मौके पर यह आयत नाज़िल हुई कि ए ईमान वालो या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, इताअत करो अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की, और व उलिल अम्रि मिनकुम, और जो तुम में से साहिबान अमर है जिनके पास मामलात चलाने का इख्तियार है। तो ये तो इस आयत का पस मंज़र बयान किया गया है। और अगली हदीस है हदीस अबी हुरैरा था अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि बेशक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काल, आपने फरमाया, मन अताअनी, जिसने मेरी इताअत की, फ़क़द अता अल्लाह, उसने अल्लाह की इताअत की। व मन असानी फ़क़द असल्लाह, जिसने मेरी नाफरमानी की बस उसने अल्लाह की नाफरमानी की। व मन अता अमीरी फ़क़द अतानी, जिसने मेरी अमीर की इताअत की, मेरे मुकर्रर किए हुए सिपा सलार की इताअत की, फ़क़द अताअनी, उसने उसकी इताअत नहीं की बल्कि उसने मेरी इताअत की। वमन आसा अमीरी, और जिसने मेरे मुकर्रर किए हुए सिपा सलार अमीर की नाफरमानी की, फ़क़द असानी, उसने मेरी नाफरमानी की। तो कैटेगोरिकल हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इस हदीस मुबारका में बता दिया अमीर की इताअत दर हकीकत अल्लाह के नबी की इताअत है और अल्लाह के नबी की इताअत जो है वो अल्लाह ताला की इताअत है। और अमीर की नाफरमानी, और अमीर से मुराद इस्लामी रियासत का हाकिम, इस्लामी रियासत का सरबराह, इस्लामी रियासत का सिपा सलार, उसकी इताअत करना इसी तरह है जिस तरीके से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी इताअत करना है। तो लेकिन कुछ इसके अंदर ऐसे मामलात हैं जहाँ इजाज़त दी गई है कि आप इताअत नहीं कर सकते, वो ऐसे मामलात हैं जो शरीयत के ख़िलाफ़ होंगे, आगे हदीस में आएंगे। हदीस अब्दुल्ला बिन उमर अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं, काला अस्समउ व ताअतु अलल मरइल मुस्लिमी फ़ीमा अहब्बा व करिहा, फरमाया कि सुनना और इताअत करना मुसलमान मर्द पर वाजिब है, लाजिम है, फ़ीमा अहब्बा व करिहा, चाहे वो उसकी बात यानी कि जो अपना सिपा सलार है, अमीर है, उसकी बात उसको पसंद लगे या उसको नापसंद लगे, तो उसकी बात को सुनना और उस पर उसकी इताअत करना उस पर लाजिम है। माल कब तक? मालम यू उमर बिमासियत, जब तक कि वो किसी नाफरमानी मासियत गुनाह के काम का हुक्म नहीं देता। फ़ैज़ा उमिरा बिमासियत, अगर उसे कोई मासियत का हुक्म दिया जाता है, किसी गुनाह वाले काम का हुक्म दिया जाता है, फ़ला समअ वला ताअत, ना उसकी इताअत सुने, ना उसकी बात को और ना उसकी इताअत करे।
تو یہاں پہ تقسیم کر دی گئی، بیان کر دیا گیا، واضح کر دیا گیا کہ اطاعت و فرما برداری امیر کی انہی معاملات میں ہوگی جو شرعی احکام کے مطابق ہوں گے، شریعت کے اندر رہتے ہوں گے۔ اگر وہ شریعت کے خلاف ہوں گے اور شریعت کے خلاف ورزی کروا رہا ہوگا وہ حاکم، تو اس کی بات کو نہ سنا جائے گا اور نہ اس کی اطاعت کی جائے گی۔ آگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم سریۃً وامر علیہم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا سریۃً رجلا من الانصار، انصار میں سے ایک شخص کو سپہ سالار بنا کر بھیجا، وامر علیہم، اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ سپہ سالار کے ساتھ تھے ان کو حکم دیا اس کی اطاعت کا، وامرہم ان یطیعوہ فغضب علیہم، اور ان کو حکم دیا کہ اس کی اطاعت کریں، اور وہ جو فغضب علیہم جو اس امیر تھا، وہ سپہ سالار تھا، ان پر یعنی اپنی رعایا پر وہ غضب ہو گیا، ان کو یعنی غصہ آ گیا، ناراض ہو گیا۔ وقال، اور اس نے سپہ سالار نے کہا، امیر نے کہا جو انصار کے ایک آدمی شخص تھا، الیس قد امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تطیعونی، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم تم کو نہیں دیا تھا کہ تم میری اطاعت کرو؟ قالو، انہوں نے کہا بلا، کیوں نہیں؟ قال، تو اس نے کہا عزمت علیکم، میں تمہیں حکم دیتا ہوں، لما جمعتم حطبا، لکڑیاں اکٹھی کرو، وَوْقَدْتُمْ، اور آگ جلاؤ، نارن، اس کی آگ جلاؤ، ثم دخلتم فیہا، پھر اس آگ میں داخل ہو جاؤ۔ فجمعوا حطبا، لوگوں نے لکڑیاں اکٹھی کی، فاوقدوا، آگ جلائی، فلما حموا بالدخول، جب داخل ہونے کا ارادہ کیا، فقام ینظر بعضهم الی بعض، انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، یعنی ٹھہر گئے، سوچا سمجھا، ایک دوسرے کی طرف دیکھا کہ اس میں داخل ہوں یا نہ داخل ہوں۔ قال بعضهم، ان میں سے کسی ایک شخص نے کہا، انما تبعنا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرارا من النار، ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت اس لیے کی تھی آگ سے بچ جائیں، دوزخ کی آگ سے بچنے کے لیے ہم نے بیعت کی تھی۔ افا ندخلوها، کیا ہم اس میں خود داخل ہوں گے اب؟ فبینما ہم کذالک اذ خامدت النار، اس طرح وہ رک گئے اور آگ ٹھنڈی ہوگی، وسکن غضبہ، اور اس کا جو غصہ، سپہ سالار کا جو غصہ تھا وہ بھی جاتا رہا۔ فذکر للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سارا جو منظر نامہ تھا، واقعے کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا گیا۔ فقال، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، لو دخلوها ما خرجوا منها ابدا، اگر تم اس میں داخل ہو جاتے تو تم کبھی بھی باہر نہ نکلتے، یعنی ایک دفعہ اس آگ میں داخل ہوتے تو پھر اگلی دوزخ کی آگ میں بھی اسی طرح ہی رہتے، اس لیے کہ انما الطاعۃ فی المعروف، تمہیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ طاعت نیکی کے کام میں ہوتی ہے۔ تو اگر اس نے یہ تمہیں حکم دیا کہ آگ میں چلے جاؤ، یہ نیکی کا کام نہیں تھا، اگر تم اس میں چلے جاتے تو یہ بہت بڑا تم جرم کے مرتکب ہوتے۔ تو گویا اس حدیث میں بھی وہ پہلی حدیث کی طرح یہ بات واضح کر دی کہ کس بات کے اندر اطاعت ہے، جو نیکی کا کام ہو، جو شریعت کے اندر ہو، جو شریعت کی خلاف ورزی کا معاملہ ہو وہاں پہ اطاعت نہیں ضروری۔ حدیث عبادہ بن صامت ان جنادہ بن ابی امیہ، حضرت جنادہ بن امیہ سے روایت ہے، کہتے ہیں دخلنا علی عبادہ، ہم حضرت عبادہ بن صامت کے پاس گئے، وہ مریض، وہ بیمار تھے، قلنا، ہم نے کہا اصلحک اللہ، اللہ آپ کو صحیح فرما دے، اللہ آپ کو تندرستی عطا کر دے، حدث بحدیث ینفعک اللہ بہ، آپ ہمیں کوئی ایسی حدیث سنا دیں، ایسی بات سنا دیں حضور علیہ السلام کی جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو فائدہ پہنچایا ہو، نفع دیا ہو۔ یعنی آپ اندازہ کر لیں صحابہ اکرام کا طریقہ کہ کسی کے پاس مریض کی عیادت کے لیے بھی جاتے ہیں تو گفتگو کس بات پر ہوتی ہے؟ حضور علیہ السلام کی احادیث پر، قرآن پر، شریعت کے مطابق مسئلے مسائل پر۔ اور آج ہم جب کسی فوتگی پر بھی چلے جائیں تو وہاں بھی جائیداد، زمین، کاروبار، تجارت، ذاتی معاملات گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ تو گویا کہ ہم نے بالکل جو ہے وہ اپنی ترجیحات کو بدل دیا ہے۔ تو گویا ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آقا علیہ السلام کے صحابہ اکرام کا طرز عمل کیا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی حدیث سنائیے، تو وہ کہتے ہیں آگے سے سمیتہ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سمیتہ، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، قالا دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فبایعنا، بلکہ یہ نہیں، یہ اس کے ساتھ ملے گا،
جب انہوں نے کہا کہ کوئی حدیث سنائے سمیعتہ جو آپ نے سنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے کہ ہمیں کوئی ایسی حدیث سنائے جو آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ قال، اب وہ حضرت عبادہ بن صامت کہتے ہیں دعانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام نے ہمیں دعوت دی، بلایا، فباینہ، ہم نے بیعت کی آپ کے ہاتھ پر، فقالا فیما اخذ علینا ان بایعنا علی السمع والطاعۃ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر ہم نے بیعت کی اور جن باتوں پر ہم نے عہد لیا، اخذنا یعنی عہد لیا ہم نے آپ کے ہاتھ پر، وہ یہ تھا کہ ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے اپنے امیر کی، فی منشتنا و مکرہنا، خوشی کے عالم میں بھی اور مکرہیہ ناگواری کے عالم میں بھی، و اسرنا و یسرنا، اور تنگی کے عالم میں بھی اور کشادگی کے عالم میں بھی، و اسرۃ علینا، اور اپنی حق تلفی ہونے کے باوجود بھی، یعنی اگر ہمیں حق نہیں ملتا اس کے باوجود بھی ہم اپنے امیر کی اطاعت کریں گے۔ اور آگے فرمایا وَأَن لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَن تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِندَكُم مِّنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ، اور پھر یہ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ لا ننازع الامر، اپنے حکمرانوں سے نہ تنازع کرو، نہ جھگڑا کرو، الا اس وقت تک ان ترو کفرن، جب تک کہ بواحن تم ان کا صریحاً کفر، اعلانیہ کفر نہیں دیکھتے، یعنی اس وقت تک ان کے ساتھ جھگڑا نہ کرو جب تک کہ تم ان کا اعلانیہ واضح طور پر کفر کو نہیں دیکھتے۔ اگر ایسا تم دیکھتے ہو تو پھر من اللہ فی برہان، عندکم من اللہ فی برہان، پھر تمہارے پاس اللہ کی دلیل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ صریحاً نافرمانیاں کرتے ہیں اور شریعت کے خلاف چلتے ہیں تو پھر تمہارے پاس اللہ اور اس کے رسول کی دی ہوئی دلیل ہے، پھر اس کی بات کو نہ مانو۔ اور چھٹی حدیث ہے حدیث ابی ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے انبیاء ان لوگوں کی رہنمائی فرمایا کرتے تھے، کلما ہلاک نبی خلفہ نبی، جب کوئی نبی اس کا وصال ہو جاتا تو اس کے بعد اس نبی اس کا خلیفہ بنتا، وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، اور میرے بعد چونکہ کوئی نبی نہیں ہے، میں آخری نبی ہوں، وَسَيَكُونَ خُلَفَاءٌ، اور میرے بعد خلفاء ہوں گے، فَيَكْثُرُونَ، اور وہ کثرت سے ہوں گے، قالوا، تو صحابہ نے کہا فما تامرون، تو پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ آپ کے جو خلفاء ہیں جو امیر ہوں گے ان کے بارے میں ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ قال، آپ نے فرمایا فو ببیعتین، اور ان کے ساتھ کی ہوا وعدہ بیعت کی جو ہے اس کو پورا کرو، فل اول، جس کے ساتھ ہاتھ پر سب سے پہلے بیعت کی ہے وہ سب سے زیادہ حقدار ہے، آتوہم حقہم، تم ان کو ان کا حق دو، یعنی مطلب یہ ہے ان کا حق کیا ہے کہ ان کی بات کو تسلیم کرو، مانو۔ فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اشْتَرَىٰ، بے شک اللہ تعالیٰ ان سے یعنی ان حاکموں سے، سپہ سالاروں سے، امراء سے قیامت کے دن سوال کرے گا ان کی نگہبانی سے کے متعلق، ان کی رعایا کے متعلق جس پر انہوں نے مقرر کیا تھا، ان سے پوچھا جائے گا کہ رعایا کے ساتھ کیا برتاؤ کیا۔ تو یہ 6 احادیث ہیں۔ اب یہ ساری احادیث سمجھ لیں کہ یہ ایک دوسرے کے لیے وضاحت ہے، ایک یا نہیں آپ کو پیپر میں اس میں سے اور اکثر آتی ہے، تو دوسری حدیثیں آپ اس کی آپ بے شک عربی نہ کریں، ترجمہ کر لیں اور اس کی وضاحت میں لکھ دیں۔ اگر قرآن کی آیت لکھنا چاہیں تو یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جو صاحبان امر ہیں تم میں سے ان کی اطاعت کرو۔ اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں تنازع ہو جاتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹو، اور ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ تو یہاں اولی الامر سے مراد کون ہے؟ امراء ہیں، اور وہ لوگ ہیں جن کو حاکم مقرر کیا گیا ہے، جن کو سپہ سالار مقرر کیا گیا ہے، ان کی اطاعت جو ہے وہ لازم ہے اس صورت میں جب تک ان کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے متصادم نہ ہو جائے۔ اس لیے ایسی صورتحال ہو تو لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق کا ابدی اصول جو ہے سامنے آ جائے گا کہ اطاعت جو ہے وہ کوئی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے، معصیت الخالق، جو خالق کی معصیت پر مبنی ہو۔ تو اب دیکھیں اس کے اندر ایک چیز آپ یہ شامل کر لیں کہ اطاعت امیر کی حکم عدولی کا نقصان کیا ہوتا ہے۔ اگر وہ ایک تو ہے نا، یہ بات واضح ہوگی کہ جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے متصادم نہیں ہوگی اس کی بات مانیں گے، اگر متصادم ہوگی تو پھر اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اب ٹھیک ہے جی وہ متصادم نہیں ہے، تو
تو اب تو بات ماننا لازم ہے، اور اگر نہیں مانیں گے تو پھر یہ دیکھیں غزوہ احد کی مثال میں نے دی ہے کہ جو 35 افراد جو تھے جن پر حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے سپہ سالار بنا کر اور ایک درے کے اوپر ان کو فائنل کیا تھا کہ آپ فرمایا تھا کہ یہاں جو کچھ بھی ہو جائے، یہاں کے چیلیں ہمارا ادھر آ کر گوشت کھانا شروع کر دیں، آپ نے درہ کو نہیں چھوڑنا. اور حضرت جبیر بن مطعم بھی ان کو یہی کہتے رہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ جو 50 افراد میں سے 35 افراد وہاں سے درے سے چھوڑ کر آگے، جس نتیجہ یہ ہوا کہ غزوہ احد کے اندر بہت سارا مسلمانوں کا نقصان ہوا. تو امیر کی حکم عدولی کا ہمیشہ نقصان ہوتا ہے. پھر قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ تَحُسُّونَهُ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ. اللہ نے تمہیں اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جب تم انہیں ان کے حکم سے، یعنی اللہ کے اس کے حکم سے گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے، یہاں تک کہ تم ڈھیلے پڑ گئے اور تم نے نظم کو توڑا اور تم نے نافرمانی کی، اس کے بعد کہ تم کو وہ چیز دکھا چکا جو تمہیں محبوب ہے. یعنی کہ جب نظم ٹوٹتا ہے، ڈھیلے پڑ جائے، نافرمانی کرتے ہیں، تو اس کے بعد پھر وہ مزہ چکھایا کہ جو تمہیں پریشانی کا سبب بنا. نافرمانی سے مراد اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے. اس کے بعد ہے جی اطاعت امیر. حدیث کی روشنی میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فارق الجماعت شبرا فقد خلا رفقۃ اسلام. انہوں کی جو شخص جماعت سے بالشت برابر جدا ہوا، اس نے اسلام کی رسی اپنی گردن سے الگ کر دی. تو یعنی یہ بھی اسی کی طرف اشارہ جاتا ہے کہ جہاں سارے لوگ ایک دفعہ جمع ہیں اور آپ ایک شخص الگ ہو جاتا ہے تو وہ جدا ہو گیا. من فارق الجماعت مات میتتن جاہلیتن. جو جماعت سے مفارقت اختیار کرے گا وہ جاہلیت کی موت مرے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح ام الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم پر ناک یا کان کٹا غلام بھی امیر بنایا جائے جو اللہ کی کتاب کی روشنی میں تمہاری قیادت کرے تو اس کی بات سنو اور اطاعت کرو. آگے فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جس شخص نے اپنا ہاتھ امیر کی اطاعت سے کھینچ لیا وہ قیامت کے دن اللہ سے ملاقات کرے گا کہ اس کے پاس کوئی دلیل نہ ہوگی، اور وہ شخص فوت ہوا، اس کی گردن میں امیر کی بیعت نہیں، وہ جاہلیت کی موت مرا. تو یہ ہے جی احادیث اطاعت امیر کے حوالے سے. یہ بھی حدیث اوپر بھی 6 حدیثیں گزر گئی، قرآن کی 2-3 آیات بھی گزر گئی اور مثالیں بھی 2-3 دے دیں. اب یہ ایک مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ سوال تیار ہو گیا. اگر آپ چاہیں تو 5 سے 10 صفحے بھی اس کے آپ لکھ سکتے ہیں تشریح کے ساتھ مدلل طریقے سے. تو انشاءاللہ آپ اس طریقے سے لکھیں گے تو یہ آپ کو بہت فائدہ دے گا، اچھے طریقے سے نمبر بھی آئیں گے انشاءاللہ، اور آپ کا امپریشن بھی اچھا پڑے گا. دعاؤں میں یاد رکھیں. اس کو یوٹیوب پر ضرور سنا کریں 2-3 دفعہ، اس کے بعد ڈاؤن لوڈ کریں. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. شکریہ.